मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहब्बतों को बांटना है। आज उसी कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पर वाटर बोर्ड में आए हैं कि अपने सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 630 मिलियन यानी कि 63 करोड़ रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से हमारा जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है, PD साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके उस्मान मौज़म साहब, उन्होंने आज हमें 20 मज़ीद सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स ट्रांसफ़र कर दी हैं। वो गाड़ियाँ आपके सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आम फहम ज़बान में ये नीली गाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, जो कि बारिश के दिनों में आपकी बड़ी मदद करती हैं, आपके लाइंस को क्लियर करने में जो क्लॉग्ड अप हो जाती हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 122 इस तरह की गाड़ियाँ चल रही थीं। मज़ीद 20 गाड़ियाँ आने से 142 हमारे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, जिसमें हम मैकेनिकली। दूसरी जानिब परवेज़ रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आशना थे और अपनी बात को कहने का इतना खूबसूरत अंदाज उनका होता था कि एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि अगर बाहर आग बरस रही हो सूरज की तपश से और लोगों का पसीना चोटी से एड़ी तक बह रहा हो, लेकिन मौलाना साहब में ये हुनर है कि वो अपने जोरे बयां से मौलाना साहब का और इरफान साहब का आमना सामना हो गया। तो मौलाना साहब ने इरफान साहब से कहा कि इरफान साहब, आपने जो मेरे जोरे बयां की तारीफ की है उस पर तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर अगला जुमला मौलाना का जो था कि ओ जालिम, तूने ये क्यों नहीं लिख दिया कि मैं झूठ बोलने का आदी। तो ये उनमें अपनी बात को कहने का हुनर था, और ये हुनर था कि वो जिसके बारे में बात कही जाती थी वो भी उस बात से लुत्फ़अंदोज़ होता था। नमान साहब उनके जो बरखुरदार हैं, उन्होंने मैं चाह रहा हूं कि मैं जरा मौजू से जो पहले बातें हुई उनसे जरा हट के बात करता रहूं आपके साथ, और ये संजीदगी जो बहुत ज्यादा है इसको भी थोड़ा सा खत्म किया जाए, इसलिए मैंने उनके हल्के फुल्के मजाक की बातें आपके साथ एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइडेंटिफाई किया है जहां पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मलीर, गडा, बिन कासिम गाड़ी जो यहाँ से जाती है, और फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो गाड़ी डायरेक्टली वहीं पे पार्क होगी और वहीं से जाया करेगी। और इसी तरीके से हम लियारी मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। तो ये भी माशाल्लाह आज काम होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की सेवरेज के हवाले से परफॉर्मेंस में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, वाटर बोर्ड को जब कभी भी इल्ज़ाम लगता है पानी की चोरी का, जब कार्रवाई होती है तो हमें तकलीफ़ या परेशानी होती है दो चीज़ों से। एक, हमारा अपना कोर्ट, हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है, और दूसरा हमारा अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, तो हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती थी। तो आज मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं तो हमें किसी थाने से रुजू ना करना पड़े, हमें किसी SP से रुजू ना करना पड़े, हमारी अपनी फोर्स अवेलेबल हो, ताकि हम ज़्यादा यकसोई के साथ, ज़्यादा एफिशिएंटली उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसी तरीके से उन केसेस जो कि FIR कटेगी, उस FIR की जो कानूनी चाराजोई है वो नॉर्मल अदालत के बजाय जो ट्राइब्यूनल बनना है नए कानून के तहत, उसके ज़रिए हो, तो वो ट्राइब्यूनल के जज साहब और उसके मेंबरान को भी हुकूमत ने तैनात कर दिया है चीफ जस्टिस साहब की मशावरत से। उस कोर्ट को भी, ट्राइब्यूनल को भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम फ़ाल बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहौलियाती सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए
ہم EV وہیکلس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے KMC میں اپنے جو رائڈرز تھے ان کو ہم نے کنورٹ کرنا شروع کیا ہے EV بائکس کے اوپر. اسی طریقے سے ہم نے واٹر بورڈ کے اندر بھی یہی کام سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو رائڈرز ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی EV بائکس ہوں. اب اس میں دقت یہ آتی تھی کہ وہ چارج کہاں پر کریں. یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ چارجنگ سسٹم نہیں ہے، اور شہر کے اندر یہ چارجنگ کے جس کو کہتے ہیں اسٹیشنز وہ اسٹیبلش نہیں ہیں. تو آج یہاں KWSC کے ہیڈ آفس میں جس طرح ہم نے KMC میں اپنا چارجنگ اسٹیشن اسٹیبلش کیا، اسی طریقے سے آج ہم نے یہاں KWSC کے آفس میں شارع فیصل پہ یہ چارجنگ اسٹیشن کو بھی اسٹیبلش کر دیا ہے، فعال کر دیا، تاکہ لوگ اپنی بائک کو لے کے آئیں، گاڑی کو لے کر آئیں، اور وہ اپنی جو چارجنگ کرنی ہے وہ چارجنگ کر سکیں اور ان کو یہ دقت نہ ہو. اور ہمارا ویژن ہے، پیپلز پارٹی کا ویژن ہے، بلاول صاحب کا ویژن ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر اس طرح کے اسٹیشنز موجود ہونے چاہیے تاکہ لوگ بآسانی، کیونکہ آپ EV وہیکلس پہ اس وقت تک کنورٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ اسٹیشنز جگہ جگہ موجود نہ ہوں. تو ہم اب وہ جگہ جگہ اسٹیشنز کو اسٹیبلش کرنا ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے، اور KWSC اور KMC میں کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم شہریوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی سرکار خود یہ ٹرانزیشن کر رہی ہے اور آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کاربن ایمیشن، کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. K4 آگمنٹیشن آپ سب کے سامنے ہے کہ بڑی باتیں کی گئی، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ فائنلی وہ تمام چیلنجز کو ہم نے عبور کر لیا ہے. اور K4 آگمنٹیشن کا جو پہلا پروجیکٹ ہے، جو کہ 2.7 کلومیٹر کا کنڈویٹ ہوگا، جو کہ سر سید یونیورسٹی سے لے کے حسن اسکوائر کے ایریے میں ہے، یہ 96 انچ ڈایا کے پائپس ہم نے وہاں پر ڈالنا شروع کر دیے، جس سے لوگوں کو اس وقت دقت ہے، بیکاز ریڈ لائن کی بھی دقت تھی، اور پلس اب ہم کو وہ سڑک بند کرنا پڑی ہے. لیکن ہماری ٹیم، ہمارے PD صاحب، واٹر بورڈ کی انتظامیہ ریگولرلی اس جگہ کا وزٹ کریں، ڈیلی وزٹ کریں. CM صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا، میں نے بھی وزٹ کیا، تاکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے وہ 2.7 کلومیٹر کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم پورا کر سکیں، تاکہ کراچی والوں کی جو پانی لیکیج میں پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ پر نقصان ہوتا تھا وہ چیزیں نہ ہو پائیں. آخری چیز COD LSR پہ پمپس پرانے ہو گئے تھے، جس سے پانی ہم پمپ نہیں کر پا رہے تھے. آپ اگر LSR جو پرانا رپورٹ کرتے ہیں وہ جا کے دیکھتے تو آپ کو شاید یقین نہیں ہوتا کہ شہر کا نظام کیسے چل رہا ہے. مجھے اگین آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ LSR کے پمپس کو ریپلیس کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ 1 دسمبر اس کا بھی باضابطہ طور پر ہم افتتاح کریں گے، جس سے کراچی شہر میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ گیلن پانی کی سپلائی میں اضافہ کر پائیں گے، جس کا فائدہ لیاری کو ہوگا، جس کا فائدہ جمشید روڈ کے مکینوں کو ہوگا، جس کا فائدہ اولڈ سٹی ایریا کے مکینوں کا ہوگا، جس کا فائدہ یہ دھورا جی، چاندنی چوک، گلشن اقبال کے مکینوں کا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہمارے منشور کے مطابق، سندھ گورنمنٹ کی مدد کے مطابق جو پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ماشاءاللہ وہ تکمیل کی طرف جانا شروع ہو گئے. گراؤنڈ پر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لوگوں کو جہاں کھدائی کی وجہ سے تکلیف ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کرنا ناگزیر ہے شہر کی بہتری کے لیے اور پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے. انشاءاللہ وی اسٹینڈ کمیٹڈ کہ K4 آگمنٹیشن کا کام ہم مکمل کریں گے، تاکہ 260 MJD اضافی پانی کراچی شہر میں آ سکے، اور دیرینہ مسئلہ کراچی والوں کے پانی کا وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں. بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر بنائے. پاکستان زندہ باد. سوال جواب ہے تو بتائیے، آواز آ جائے گی؟ پریشان ہے، اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ دوسری جانب سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے پرویز رشید خطاب کر رہے ہیں کہ آتے رہیں.
اب اس خط کو آپ کسی بھی ادبی پارے کے طور پر مقام دے سکتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہوگی کہ اگر ان کے خطوط آپ میں سے کسی کے پاس بھی ہوں تو ان کو ضرور تلاش کرنا چاہیے اور ان پر بھی ایک کتاب جو ہے مشتمل کر کے شائع کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں، اور خط لکھنے کا ہنر جو واٹس ایپ نے اور یہ نئی ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا ہے، اس ہنر کو بھی جو اپنی پوری توانائی کے ساتھ عرفان صاحب کے پاس موجود تھا، اسے ہم لطف اندوز ہو سکے۔ عرفان صاحب شاعر بہت اچھے تھے، گو کہ انہوں نے اپنی شاعری کو زیادہ پبلک نہیں کیا، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ شاعر ہیں اور اتنے اچھے شاعر ہیں۔ یہ ایک دن اتفاق کی بات تھی کہ فواد حسن فواد صاحب جو اس وقت سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، شاگرد تھے عرفان صاحب کے، وہ کچھ شعر مجھے سنا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے اچھے اشعار کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ عرفان صاحب کے ہیں۔ تو عرفان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے کہا عرفان صاحب مجھے نہیں تھا معلوم کہ آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تو عرفان صاحب نے کہا کہ شعر میرے ہیں لیکن مجھے خود یاد نہیں ہے، اس کو فواد کو یاد ہے۔ فواد صاحب کی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور انہیں بہت کلام ان کا یاد تھا۔ اگر ان کے اشعار پر بھی کوئی کتاب چھاپی جا سکتی ہو تو فواد حسن فواد سے بھی اس کی بہت مدد مل سکتی ہے۔ ایک شعر ان کا جو انہی دنوں میں میری نظر سے گزرا، وہ بھی میں آپ کے ذوق کے لیے آپ کو سناتا ہوں۔ عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں حقیقی زندگی میں اس سے الٹے واقعات آپ کو سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس ترکیب کو استعمال کرتے وہ کہتے ہیں عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ آغاز محبت میں ہم کو کچھ خواب سہانے آئے تھے۔ آغاز محبت میں ہم کو کچھ خواب سہانے آئے تھے کہ جب میں نے محبت کا آغاز کیا۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تو ریونیو کی مد میں کتنا نقصان ہوگا؟ اور دوسرا پانی کے حوالے شہر کے مختلف علاقوں میں 30% نہیں ہو رہا ہے، خاص کر کے نارتھ کراچی میں 25 سے 30 دن میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ علاقہ ایکشن کا کہنا ہے کہ جو بلک واٹر لائنیں ہیں وہاں پر جو افسران تعینات ہیں وہ پانی دیں گے تو ہم پانی سپلائی کریں گے، تو ہائیڈرنٹ پہ بھی پانی نہیں، تو یہ پانی جا کہاں رہا ہے 3 دن سے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو کہ الیکٹرک کے ایشوز ہیں، بجلی کے ایشو ہیں، بریک ڈاؤن کے جو ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیلنجز آ رہے ہیں، بیکاز جو آپ پانی پمپ کرتے ہیں وہ بجلی کرتے ہیں، تو اگر دھابے جی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ صرف یہ کیلکولیٹ نہ کریں کہ بریک ڈاؤن کو کتنے گھنٹوں میں آپ نے کریکٹ کر دیا، بریک ڈاؤن کو کریکٹ کرنے کے بعد اس مشینری کو، موٹروں کو چلنے میں، پمپنگ کرنے میں مزید گھنٹے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیلنج ہمیں آتا ہے۔ اس کے اوپر ہم کام کریں اور انشاءاللہ عنقریب اس کے اندر آپ بہتری دیکھیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں پمپنگ سٹیشنز کو ہم دھابے جی کو سولرائز کر دیں تاکہ ونس اینڈ فار آل ہمارا یہ جو ہے بجلی بریک ڈاؤن کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ جو دوسری بات آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کے ایم سی کنٹونمنٹ ایریا سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی، اور نہ ہم نے کے ایم سی نے کے الیکٹرک کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کسی کنٹونمنٹ علاقے میں ہمارا بل بھیجیں۔ وہ ایک غلطی ہوئی تھی جس کی تصحیح کر دی گئی تھی، ہمارے وکیلوں نے بھی اس بات کو کنٹیسٹ نہیں کیا۔ میں ابھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ کنٹونمنٹ کا 1 روپیہ بھی کے ایم سی کے پاس نہ آ رہا ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ وہ اپنے پیسے کو خود اکٹھا کریں، لیکن اس پیسے کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیا جائے۔ میں واضح کرنا چاہوں گا ہم کے ایم سی کی حدود میں ہی وہ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اکٹھا ہو رہے ہیں۔
पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में 37 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं उस टैक्स की मद में, जिसमें से 9 करोड़ रुपए हमने अपना बिजली का बिल पे किया है।